अज दे दिन सब सुन दे हो आवाज यहोवा दी। ना पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ तू सीवी। ना पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ तू सीवी। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में अब सब इस्लाम की हो। हम आज की सुबह अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए खुदावंद के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे। नए अहदनामा में से रूमियों के नाम पालूस रसूल का ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत से 5वीं आयत तक। बेटी शिकायना, अगर आप इस हवाले को हमारे लिए तिलावत करें तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। रूमियों के नाम पालूस रसूल का ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत से 5वीं आयत तक। खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूँ मरकूम है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फ़ख्र करें, ये जान करके मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। क्योंकि रुल कुद्दस जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आमीन। मसीह में मेरे अज़ीज़ हो, खुदा का कलाम जो मुक़द्दस पालूस रसूल ने रूमियों की कलीसिया को लिखा, और आज हम मुक़द्दस पालूस रसूल की ज़िंदगी की मदद से और इस कलाम की मदद से ये बात जानेंगे कि मुसीबतें जो हैं वो उनमें भी हमें फ़ख्र करने की ज़रूरत है, और इस बात को हम समझेंगे कि दुख और मुसीबतें जो हैं वो मसीही ज़िंदगी का ओढ़ना बछोना है। मुसीबतें और दुख जो है वो मसीहियों का ज़ेवर है, और ये मुसीबतें आना ज़रूरी है, क्योंकि जो मसीह के साथ चलता है उसकी ज़िंदगी एक मुश्किलात से भरी ज़िंदगी है। और इस बात को अगर हम देखें तो मसीही जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, इन पर आए दिन ही कुछ ना कुछ इस तरह के प्रेशर्स आते रहते हैं। उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तंग किया जाता है, उनको दुख और तकलीफ़ें पहुंचाई जाती हैं। जो हमारे बहन भाई घरों से बाहर जॉब की सूरत में नौकरियां करते हैं दूसरे अदारों में, वहाँ रवैया जात इस तरह के दिखाए जाते हैं गोया वो मुश्किलात और दुख है। और पिछले दिनों होने वाला वाक़या जो कि वाकई ही बहुत ही दिलखराश वाक़या था, जो चर्चेस को जलाया गया, घरों को जलाया गया, लेकिन ये बातें जब हम देखते हैं दिल परेशान होता है। लेकिन आज जब खुदा का कलाम हम पढ़ते हैं और पालूस रसूल की ज़बानी, यहाँ हमने एक बात को पढ़ा है जो कि रूमियों के नाम ख़त 5वां बाब और उसकी 3री आयत का आगाज़, कि सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फ़ख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है। हमें ये जो मुसीबतें हैं, ये जो दुख है, इसमें अपने आप को मजबूत करना है। जब पालूस रसूल के ये अल्फाज हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि मुसीबतों में भी फ़ख्र करे, ये जानकर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है।
اور صبر سے پختگی، ایمان کی پختگی ملتی ہے، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ اس طرح لگتا ہے کہ خدا کا خادم مقدس پالوس رسول اگر اس کی زندگی میں دکھ کم ہو جاتے تھے تو وہ پریشان اور اداس ہو جاتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ دکھ اور مصیبتیں جو میرے اندر صبر پیدا کر رہی ہیں، پختگی پیدا کر رہی ہیں، امید پیدا کر رہی ہیں، اور وہ جو پختگی اور امید ہے وہ مجھے خدا کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیتی ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اگر ہم بھی مشکلات میں سے گزرتے ہیں، بعض اقوام کے رویوں کی وجہ سے، ان کے کسی عمل کی وجہ سے، ان کے کسی پہنچائے ہوئے دکھ سے ہم پریشان حال ہو جاتے ہیں، تو یہ جان کر خوشی کرے کہ یہ خداوند یسوع مسیح میں ہوتے ہوئے ہمیں مل رہے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، ایک جو سچا ایماندار مسیحی ہے وہ دکھوں کو، مصیبتوں کو، پرسیکیوشنز کو اپنی زندگی کا زیور سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ زندگی میری اسی طرح سے گزرنی ہے، اور میں اپنی اسی زندگی میں جو دکھ دیے جا رہے ہیں، مصیبتیں دی جا رہی ہیں، وہ یہی میری زندگی ہے، اور یہی ایک حقیقی زندگی ہے جس سے میں خدا کے سامنے جب کھڑا ہوں گا تو مجھے کوئی پریشانی اور شرمندگی نہیں ہوگی۔ آج جب ہم اس کے بارے میں کچھ باتیں سیکھیں گے تو بہت ساری باتوں کو اپنی زندگی کے ساتھ اٹیچ کرتے چلے جائیں گے تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، مسیحی زندگی جو ہے وہ دکھوں سے راہ فرار حاصل کرنا نہیں۔ مسیحی زندگی دکھوں سے ہم راہ فرار اختیار کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ دکھ، یہ مصیبتیں ہماری زندگی میں آنی ہی ہیں، اور یہ دکھ اور مصیبتیں ہماری زندگی میں کیا کام کرتی ہیں؟ پہلی بات کہ یہ دکھ اور مصیبتیں ہماری زندگی میں کیا کام کرتی ہیں؟ یہ دکھ اور مصیبتیں جو ہیں یسوع مسیح کے ساتھ وفاداری کو ہماری زندگی میں آزمانے کے لیے آتی ہیں، تاکہ ہم یہ اپنے آپ کو آزما سکیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کتنے وفادار ہیں۔ دوسری بات کہ ہم جب دکھ اور مصیبتیں ہیں تو اس سے ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ خدا ہماری اس زندگی میں جب دکھ اور مصیبتیں ہیں اس کا ہمیں اجر دے گا، ہمیں اس کا بدلہ دے گا جو آسمان پر ہے۔ اور مسیح کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی، مسیح کے ساتھ گزاری ہوئے وقت راہ کلوری ہے۔ مسیح کے ساتھ گزاری ہوئی زندگی جو دکھوں والی زندگی ہے، یہ مشکل زندگی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں خوشی بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب اس طرح کے حالات بنتے ہیں تو تم نہایت خوش ہونا، شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اگر ہم دنیاوی زندگی میں آرام چاہتے ہیں، اگر ہم دنیاوی عارضی خوشیوں کو اپنی زندگی میں ترجیح دیتے ہیں تو خدا کی خدمت کرنا اور مسیحی زندگی گزارنا ہمارے لیے اور زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اس طرح کہ ہم اگر آرام کی حالت میں رہیں، ہم دنیاوی خوشیوں کو ہی ترجیح دیں، تو خدا کی وہ قدرت جو ہمارے خاندانوں میں کام کرتی ہے اور خدا کی وہ رہنمائی جو اس میں ہم رہتے ہیں، اس سے ہم بہت دور چلے جائیں گے۔ یسایہ کی کتاب اور اس کے 58 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں بھی تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا، پس
تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی زندگیاں خدا کے کلام کے مطابق گزاریں گے۔ دکھ اور مصیبتیں اگر آئیں گی تو اس سے ہماری زندگی کو، ہماری روحانی زندگی کو کوئی فرق نہیں پہنچے گا۔ ایک شخص جس کا نام پالوس ہے، اور پالوس رسول کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، پالوس رسول کی اگر ہم شکل و شباہت پر مطالعہ کریں جو خدا کے کلام کے مطابق اور خدا کے بندوں نے پالوس رسول کو بیان کیا ہے، وہ کوئی زیادہ اونچے قد کا قداور انسان نہیں تھا، وہ کوئی بہت زیادہ خوبصورت ڈیل ڈول والا انسان نہیں تھا، شکل و شباہت سے، وجاہت سے وہ ایک نارمل انسان تھا، اور لیکن اس کی باتوں سے جو شیرینی نکلتی تھی، اس کے الفاظ کی جو لطافت لوگوں کو ملتی تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور اس کا چہرہ عام سا چہرہ تھا، لیکن وہ کبھی انسانی چہرے میں لوگوں کو نظر آتا اور کبھی نورانی فرشتے کے چہرے میں لوگوں کو نظر آتا تھا۔ مقدس پالوس رسول کی زندگی اور اس کی قد و قامت کو دیکھے تو اس کی زندگی میں وہ مفکرین بیان کرتے ہیں کہ وہ بیمار شخص تھا، وہ اس کے کمر پر کینسر کا پھوڑا نکلا ہوا تھا، اور اس کی ساری زندگی جو ہے وہ سفر میں گزری ہے، اور مفکرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مقدس پالوس رسول نے 6000 کلومیٹر پیدل سفر کیا تھا، اور وہ مسیح کی خاطر چلنے پھرنے اور مسیح کے دکھوں کو خوشی سے قبول کرتا تھا۔ کوئی بھی طاقت اسے خدا کا کلام سنانے کے لیے روکتی نہیں تھی، اسی لیے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ مصیبتوں میں فخر کریں، مصیبتوں میں فخر کریں، کیونکہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے انسان کے اندر پختگی آتی ہے، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی۔ مسیح میں میرے عزیزو، پالوس رسول جب اس ساری باتوں کو کر رہا ہے، دکھ جھیل رہا ہے، اور پھر بھی خدا کے کلام کو سنا رہا ہے، اور اس کو قید خانہ میں ڈالا جا رہا ہے، اس کو مارا کوٹا جا رہا ہے، ان ساری باتوں کو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو اعمال کی کتاب کے 9ویں باب 15ویں 16ویں باب کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو پالوس رسول کی زندگی کا وہ سارا واقعہ کہ وہ کس طور سے خدا کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا دکھوں اور مصیبتوں کے باوجود بھی۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا نے اس کو چنا اور وہ خدا کے لیے تیار ہو گیا، اور کبھی وہ خدا کی طرف سے نہیں مڑا، بھلے حالات کیسے بھی ہوں۔ وہ لوگوں کو قید خانہ میں ڈالنے کے لیے پکڑتا تھا، لیکن خدا کے لیے جب وہ چلا تو وہ خود قید خانہ میں ڈالا گیا۔ وہ ستانے والا تھا، لیکن بعد میں خداوند یسوع مسیح کی خاطر وہ خود ستایا گیا۔ اگر ہم بھی ستائے جا رہے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی نبیوں کو اسی طرح ستایا جاتا تھا، خدا کے لوگوں کو ستایا جاتا تھا، ایماندار ستائے گئے، اور اگر مسیحی پاکستانی ستائے جا رہے ہیں تو ہمیں اس پر فخر کرنا ہے، اور کیونکہ مصیبتیں ہمارا زیور ہیں، مصیبتیں ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، مصیبتیں ہمارا سب کچھ ہے، زیور ہے، اور اسی لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ مصیبتوں میں فخر کرنا سیکھیں، مصیبتوں میں فخر کریں۔ اور مسیح میں میرے عزیزو، یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی دکھ آئے کلیسیا میں، جب بھی تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ جب بھی کلیسیا میں دکھ آئے، شہادتیں ہوئیں، کلیسیا ایمانی طور پر بڑی، کلیسیا جسمانی طور پر بڑی ہے۔ اور فارسی کا ایک بڑا اچھا مقولہ ہے کہ خون شہیدان
تخم کلیسیا است۔ خون شہیدان کے شہیدان کا خون تخم کلیسیا است، کہ کلیسیا کا تخم ہے۔ شہیدوں کا خون دکھوں میں جب کلیسیا گزرتی ہے ان کو شہادت کا درجہ مل جاتا ہے، تو خون شہیدان تخم کلیسیا است، کہ یہ بیج ہے، کلیسیا کا بیج ہے جب لوگوں کو ستایا جاتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اسی لیے خدا یسوع مسیح نے بھی کہا کہ میرے نام کے سبب سے جب لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور میری نسبت بری باتیں ناحق کہیں گے، تو تم مبارک ہونا، نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں پر غور کریں، میں پچھلے اتوار بھی یہ بات بیان کر رہا تھا کہ ان کو ستایا گیا، مارا گیا، قتل کیا گیا، اور ان کی یہ آرزو تھی اور بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے اس بات کو قبول کیا کہ ہمیں مسیح کی خاطر دکھ دیے جا رہے ہیں۔ سادھو سندر سنگھ کا ذکر آتا ہے، ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں مسیح کی خاطر دکھ اٹھاؤں، اور جب ان کو دکھ دیے جاتے اور انہوں نے شہادت کا درجہ پایا تو ان کے چہرے پر ایک خوشی تھی۔ اسی طرح بائبل مقدس کے استفنس کی بات کریں، مقدس استفنس کی بات کریں، تو مقدس استفنس کو بھی جب سنگسار کیا جا رہا تھا، اعمال کی کتاب کو ہم پڑھتے ہیں اس کے 6 باب کو، تو اس میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ اے خدا یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا۔ وہ اس بات کا خواہش مند تھا کہ جب مجھے سنگسار کیا جا رہا ہے تو مسیح کی خاطر سنگسار کیا جا رہا ہے، اس لیے مسیح کی خاطر دکھ ملنا جو ہے وہ خوشی کی بات ہے۔ مسیح کی خاطر دکھ جو ملتے ہیں اس کا اجر بڑا ہے۔ مسیح کی خاطر جب دکھ ملتے ہیں تو یہ روح القدس ہماری کلیسیا میں اور بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ پالوس رسول کی ایک گواہی میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، رومیوں کے نام خط اور اس کا 8واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ پالوس رسول گواہی دیتے ہیں دکھوں اور مصیبتوں کے حوالے سے، اور 8ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میری دانست میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ پالوس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو دکھ ہے زمانے کے دکھ درد اس لائق ہی نہیں ہے کہ میں جس جلال میں شامل ہونے والا ہوں اور جس جلال میں ہم رہیں گے وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ ہم خدا کے حضور میں ہم نے رہنا ہے، ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم خدا کے فرزند ہیں، اور خدا کی حضوری میں ہمیں رہنا ہے جہاں خدا کا جلال ہوگا تو یہ دکھ درد اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اسی لیے پالوس رسول 8ویں باب کی 18ویں آیت میں کہتا ہے، کیونکہ میری دانست میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کا مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج ہماری قوم، مسیحی قوم، پاکستانی قوم دکھوں میں گزر رہی ہے۔ جڑاوالا کا واقعہ ہونے کے بعد بھی بہت سارے اور باتیں دکھوں کے حوالہ سے مسیحی قوم پر ہو رہی ہیں اور آج کے دن تک کی جا رہی ہیں، لیکن ہمیں بھی پالوس رسول کی طرح اس بات کو سمجھنا ہے اور کہنا ہے کہ ہماری سوچ کے مطابق، ہماری دانست کے مطابق یہ زمانہ کے دکھ درد اس لائق ہی نہیں ہے کہ جس جلال میں ہم شامل ہونے کو ہے وہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ ہمیں خداوند میں رہتے ہوئے تسلی اور اطمینان کی حالت میں رہنا ہے۔ لوکا کی انجیل کو نکالیں، اس کو بھی ہم پڑھیں گے، 6 باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت۔ اور بھی حوالہ جات ہیں جن کو آج ہم خدا کے کلام میں پڑھیں گے اور اس بات کو سیکھیں گے کہ ہمیں
دکھوں میں فخر کرنا ہے، مصیبتوں میں فخر کرنا ہے، جو کہ دکھ اور مصیبتیں ہیں وہ ہمارا فخر ہے۔ لوکا کی انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت، جی کوئی پڑھ سکتا ہے؟ جب ابن آدم کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے اور تمہیں خارج کر دیں گے اور لعن طعن کریں گے اور تمہارا نام برا جان کر کاٹ دیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ اس دن خوش ہونا اور خوشی کے مارے اچھلنا، اس لیے کہ دیکھو آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، کیونکہ ان کے باپ دادا نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے۔ آمین۔ یہاں لکھا ہے بڑے واضح انداز سے، مقدس لوکا بیان کرتا ہے کہ جب ابن آدم کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، ایسا ہو رہا ہے، اور تمہیں خارج کر دیں گے، لعن طعن کریں گے، تمہارا نام برا جان کر کاٹ دیں گے تو تم مبارک ہوں گے۔ آج بھی کہا جاتا ہے جب نام لکھنے کی بات آتی ہے تو ہم سے لکھے نہیں جاتے ہیں، یہ بڑے مشکل ہوتے ہیں، لیکن یہ خدا کی گواہی ہے کہ وہ ہمارا نام جانتے ہوئے فوری پہچان لیتے ہیں، یہ خدا کے لوگ ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہاں لکھا ہے کہ تمہارا نام برا جان کر کاٹ دیں گے تو تم مبارک ہوگے، اور اس دن خوش ہونا، خوشی کرنا، خوشی کے مارے اچھلنا، کیونکہ یہ اس کے لیے لکھا ہے کہ دیکھو آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ یہ اب کا واقعہ نہیں ہے، لکھا گیا ہے کہ کیونکہ ان سے کہ باپ دادا اور نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ مسیح میں میرے عزیزو، ایک اور اگر ہم حوالہ دیکھیں کہ مسیح کی خاطر جب ہمیں دکھ پہنچتا ہے تو ہمیں خوشی کرنے کی ضرورت ہے۔ اعمال کی کتاب میں رسولوں کو انہوں نے پکڑا، پٹوایا اور ان سے کہا کہ مسیح کا نام نہ لینا، لیکن وہ خوشی خوشی لکھا ہے کہ عدالت سے نکل گئے، کیونکہ مسیح کی خاطر ہمیں یہ ساری باتیں لعن طعن کی گئی ہے۔ ایک حوالہ اعمال کی کتاب سے اور دیکھ سکتے ہیں، اعمال 5واں باب اور اس کی 41ویں آیت میں، وہ اگر ہم تھوڑا اوپر سے بھی پڑھیں گے اور زیادہ پتہ چلے گا کہ رسولوں کو یہ کہا گیا تھا کہ تم نے خداوند یسوع مسیح کا نام لے کر منادی نہیں کرنی ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب نکالا ہے تو آپ پڑھیں، اس کی 41ویں آیت۔ بس وہ تعالیٰ سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ہیں۔ آمین۔ اگر 40ویں آیت سے پڑھیں تو انہوں نے اس کی بات مانی اور رسولوں کو پاس بلوا کر ان کو پٹوایا اور یہ حکم دے کر چھوڑ دیا کہ یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا۔ پاس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس کے نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج اگر ہم مسیح کی خاطر پٹوائے جاتے ہیں، ہمیں مسیح کی خاطر لعن طعن کیا جاتا ہے، بے عزت کیا جاتا ہے، تو ہمیں اس بات کی خوشی کرنی ہے۔ مسیح کی خاطر ہمیں یہ ساری چیزیں برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور حوالہ، ہم ان دکھوں میں جب ہم گزر رہے ہیں تو خدا کا کلام ہمارے لیے جو ہے وہ ڈھال ہے، سپر ہے، ہمارے دلوں کو بڑھانے کے لیے ہے۔ پہلا پطرس اس کا 4 باب اور اس کی 13ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، مقدس پطرس کا پہلا خط 4 باب اور اس کی 13ویں آیت، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو خوشی کرو، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ مسیح میں میرے عزیزو، جیسے جیسے خداوند یسوع مسیح کے نام کی خاطر ہم دکھوں میں شریک ہوتے ہیں، ہمیں دکھ پہنچائے جاتے ہیں، تو اس بات کے لیے ہمیں خوشی حاصل کرنی ہے کہ ہم اس کے ظہور میں، جلال کے ظہور میں داخل بھی ہو رہے ہیں۔
ہمیں خدا کی حضوری میں کھڑے ہونا ہے، ہمیں خدا کی عدالت میں جواب دہ ہونا ہے، انسانوں کی خوش نہیں کرنا ہے اور ان دکھوں اور مصائب کو خوشی سے اپنے گلے لگانا ہے۔ ایماندار کی زندگی میں دکھ اور مصیبت کا ہونا نہایت ضروری، اس کے لیے بھی ایک اور حوالہ ہم دیکھ سکتے ہیں، کلوسیوں کے نام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 24ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، اب میں ان دکھوں کے سبب سے خوش ہوں، جو دکھ سے مل رہے ہیں اس کے سبب سے کہتا ہے میں خوش ہوں، اب میں ان دکھوں کے سبب سے خوش ہوں جو تمہاری خاطر اٹھاتا ہوں، اور مسیح کی مصیبتوں کی کمی اس کے بدن یعنی کلیسیا کی خاطر اپنے جسم میں پوری کیے دیتا ہوں۔ یہ پالوس رسول کی گواہی ہے کہ میں کلیسیا کی خاطر، کلیسیا کو بڑھانے کے لیے دکھ سہتا ہوں اور دکھ اٹھاتا ہوں تاکہ مسیح کی مصیبتوں کی کمی اس بدن یعنی کلیسیا کی خاطر اپنے جسم میں پوری کیے دیتا ہوں۔ مسیح میں میرے عزیزو، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایماندار کب تک یہ ان پر دکھ آتے رہیں گے؟ ایماندار پر یہ دکھ کب تک آتے رہیں گے؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے، خداوند یسوع مسیح کی آمد تک، آمد ثانی تک یہ دکھ ایمانداروں پر آتے رہیں۔ اور اسی طرح کا سوال پرانے عہد نامہ میں حبقوق نبی نے بھی خدا کے ساتھ کیا تھا۔ اگر حبقوق نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب اس کی 2 آیت سے 5ویں آیت تک پڑھے تو حبقوق بھی خدا سے یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ کب تک ظلم ہوگا، یہ کب تک ایماندار اس ظلم کو سہتے رہیں گے۔ آپ حبقوق نبی کا صحیفہ اور اس کا پہلا باب اور اس کی 2 آیت سے آپ یہ حوالہ اور حبقوق کا وہ سوال، وہ حبقوق کا وہ گلہ جو وہ خدا کے ساتھ کر رہا ہے، اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے 2 آیت سے 4 آیت تک، اے خداوند میں کب تک نالہ کروں گا اور تو نہ سنے گا؟ میں تیرے حضور کب تک چلاؤں گا ظلم اور تو نہ بچائے گا؟ تو کیوں مجھے بدکاری اور کاج رفتاری دکھاتا ہے؟ کیوں ظلم اور ستم میرے سامنے ہے؟ فتنہ فساد برپا ہوتے رہتے ہیں، اس لیے شریعت کمزور ہو گئی اور انصاف مطلق جاری نہیں ہوتا، کیونکہ شریر صادقوں کو گھیر لیتے ہیں، پس انصاف کا خون ہو رہا ہے۔ حبقوق خدا کے حضور یہ ایک گلہ کرتا ہے کہ ایماندار کب تک بے انصافی کی حالت میں رہیں گے؟ خدا تو انصاف کیوں نہیں کرتا ہے؟ ظلم ہے، فتنہ اور فساد برپا ہوا ہے، تو اس کا کب ہم پر یہ بات عیاں کرے گا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ مسیح میں میرے عزیزو، یہ سب کچھ ہونا خدا کے منصوبے کے عین مطابق ہے، تاکہ ایمانداروں کی تربیت ہو سکے، تاکہ ایماندار مضبوط ہو سکے، تاکہ ایماندار ایمانی طور پر مضبوط ہو سکے۔ اس لیے یہ مصیبتیں، یہ دکھ، یہ فتنہ، یہ فساد اور یہ ظلم ایمانداروں کی زندگیوں میں آتا ہے۔ ایمانداروں پر یہ دکھ اس لیے آتے ہیں کہ ایماندار اس بات کا ثبوت دے سکے کہ وہ خدا کے فرزند ہے۔ ایمانداروں پر دکھ اس لیے آتے ہیں کہ وہ خدا کے فرزند ہیں اور اس بات کا ثبوت دے سکے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں اور ایمان میں مضبوط ہیں۔ ایمانداروں پر دکھ اس لیے آتے ہیں کہ خدا کے جلال ان کی زندگی میں ظاہر، ہم خدا کے جلال کو اپنی زندگی میں ظاہر کریں۔ اگر دکھ اور مصیبتیں ہیں تو ہم اس میں بھی رہ کر فخر کریں، گواہی دے کہ میرے یسوع نے میرے ساتھ بہت کچھ کیا ہے، کرم کیا ہے، میرے گناہوں کو معاف کیا ہے، میں اس لائق نہیں تھا کہ زندگی حاصل کر سکوں، ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکوں، یہ خدا کا فضل میرے اوپر ہے۔ دکھ اس لیے ایماندار کی زندگی میں آتے ہیں کہ ایماندار پاکیزہ ہو سکے۔ دکھ اس لیے ایماندار کی زندگی میں آتے ہیں کہ وہ تنبیہ اور تربیت کو حاصل کر سکے۔ اگر ہم
तंबीह और तरबियत की बात करे कि हमारी दुखों और मुसीबतों में तंबीह होती है, तरबियत होती है, तो उसके लिए भी एक हवाला आप मेरे साथ निकाले, इब्रानियों के नाम ख़त और उसका 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत के दुख जो है वो तरबियत का बाइस है। खुदा के कलाम में लिखा है इब्रानियों 12:7 में, तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता है। खुदा तंबीह करने के लिए, हमारी तरबियत करने के लिए खुदा जो है हम पर ऐसी हालत लाता है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, दुख ईमानदार पर इसलिए आते हैं उसकी तरबियत हो सके। ईमानदार पर दुख इसलिए भी आते हैं कि खुदा के काम ज़ाहिर हो सके। दुख इसलिए भी आते हैं ताकि भलाई पैदा हो सके। एक और हवाला अगर आप देखें रूमियों के नाम ख़त 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत में भी हम इसको बड़े वाज़े अंदाज से पढ़ सकते हैं ताकि ये दुख जो है भलाई किस तरह पैदा करते हैं। इस आयत को आप पढ़ सकते हैं, कोई निकालता है 8वां बाब 28वीं आयत जी। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, हाँ जी, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुवाफिक बुलाए गए। आमीन। हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। दुख और मुसीबतें इसलिए आते हैं कि हम खुदा जो है भलाई पैदा हो हमारी ज़िंदगी में। दुख ईमानदार की ज़िंदगी में इसलिए आते हैं कि उनकी ज़िंदगियां फलदार हो सकें। और फलदार के लिए अगर हम देखें तो गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं 23वीं आयत 24वीं आयत में वो फल है जो खुदा चाहता है ईमानदार की ज़िंदगी में आ सकें। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, दुख और तकलीफ़ें, मुसीबतें जो मसीहों पर ढाए जाते हैं ये परेशानी का बायस नहीं होने चाहिए है, बल्कि इसमें रहते हुए हमें फ़ख्र करना है ताकि ये हमारा ज़ेवर है। खुदा हमें दुख कबूल करने का और दुखों में ज़िंदगी गुजारने का फ़ज़ल अता करे ताकि कलीसिया ईमानी तौर पर मजबूत हो सके, खुदा के साथ चल सके और खुदा से आसमानी अजर हासिल कर सके। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी, तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी। डरावेगा ना दिन दातीर, डरावेगा ना दिन दातीर, ना तैनू रात अंधियारी। डरावेगा ना दिन दातीर, ना तैनू रात अंधियारी। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई